पटरी की मरम्मत मुकम्मल हो चुकी, ट्रेन कुछ ही देर में रवाना होगी। गाड़ी जाने वाली है। शुक्र है खुदा का। सफर में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फारस खुर्शीद। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर के एतराज़ के बाद अपने बेटे डॉक्टर अरसलान इफ्तिखार के खिलाफ अस्पद नोटिस केस की समाअत करने वाले बेंच से अलहदगी इख्तियार कर ली है और अब सुप्रीम कोर्ट का खुसूसी बेंच केस की समाअत कर रहा है। आज इस केस की समाअत के दौरान अरसलान इफ्तिखार केस के हवाले से प्रोग्राम करने वाले सहाफ़ी कामरान खान ने अदालत को बताया है कि उन्हें नामालूम फ़ोन कॉल आई जिसमें कहा गया कि चीफ जस्टिस का बेटा अरसलान इफ्तिखार बहरिया टाउन के सरबराह को ब्लैकमेल कर रहा है, जिसके सबूत मौजूद हैं। फिर मलिक रियाज ने भी 2 मुलाकातें की और उन्हें डॉक्टर अरसलान से मुतालिक दस्तावेज़ात दिखाई, लेकिन उनकी कॉपीज़ नहीं दी। कामरान खान ने कहा कि मलिक रियाज का कहना है कि चीफ जस्टिस ने एक ही दिन में मेरे खिलाफ 49 फैसले दिए हैं। चीफ जस्टिस का कहना था कि अगर रिश्वत का मकसद जजों पर असरअंदाज होना है तो वो आज के बाद बेंच में नहीं बैठेंगे। ये केस क्या रुख इख्तियार कर सकता है, इसके क्या असरात हो सकते हैं, बात करते हैं मुमताज़ माहिर कानून बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम साहब से। अस्सलाम वालेकुम फ़रोग़ नसीम साहब। जी वालेकुम सलाम। फ़रोग़ नसीम साहब, आपके ख्याल में अरसलान इफ्तिखार का केस एक एक्टिव जुडिशलिज्म, एक एक्टिव अदलिया को दबाव में लाने की एक कोशिश हो सकती है? बिल्कुल पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता और मैं आपके सामने एक मफरूज़ा या एक आर्ग्यूमेंट जो एक मफरूज़े पे बेस्ड है आपके सामने पेश करता हूँ। जी देखिए, जो भी आदमी रिश्वत देता है या कोर्ट को इन्फ्लुएंस करने के लिए पैसा खर्च करता है वो बराबर का मुजरिम होता है उससे भी जो उसको फैसिलिटेट करता है या पैसे लेता है। जी तो एक शख्स जो है वो मीडिया के कुछ एंकर्स को बुला के ये एक अपनी तरफ से तो एडमिशन कर रहा है कि जी मैंने ये पैसे दिए और पर्पस भी बताता है कि कोर्ट को इन्फ्लुएंस करने के लिए, जजमेंट्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो क्या वजह है कि एक आदमी जो कि जिसको शायद ये मालूम होगा कि इसके कॉन्सिक्वेंस ये है कि वो भी इसमें फंस सकता है, वो सिर्फ चंद ख़ास ग्रुप के चैनल्स के मीडिया के एंकर्स को ये तमाम चीज़ें बताता है। तो इससे तो ये रूल आउट बिल्कुल नहीं किया जा सकता कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये ट्रैप भी हो, कोई कंस्पिरेसी भी हो। नसीम साहब, आप जो बात कर रहे हैं, देखें ना, इससे तो ये केस बड़ा, आपने बिल्कुल सही बात की कि बहुत वीक हो जाता है कि चंद एंकर्स को बुला कर दस्तावेजात दिखाई गई, उनकी कॉपी भी नहीं दी गई, उनको हैंड ओवर नहीं किया गया और इस बात की भी गारंटी नहीं है कि जो दस्तावेजात दिखाए गए वो मुसद्दिका हैं, वो असली हैं, वो फेक हैं। और उसके बाद अगर जैसे मलिक साहब को नोटिस दिया जा रहा है, मलिक साहब आते हैं और मलिक साहब कहते हैं कि जी मैंने तो ऐसी कोई बात की नहीं, बिल्कुल, और अरसलान का अपना बयान ये है, अरसलान कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो ये तमाम चीज़ जो है ये सारा हमें वेट तो करना पड़ेगा। ये बड़े गहरे और ख़तरनाक और गंदे एलिगेशंस हैं। जहाँ तक कि चीफ जस्टिस साहब का ताल्लुक़ है, मैं तो ये 2 दिन, 2.5 दिन, 3 दिन से जो वॉच कर रहा हूँ, तो आई थिंक ही हैज़ कम आउट क्लीन इन दिस, क्योंकि एक तो तमाम एंकर्स ने, हर आदमी ने ये बात बड़ा क्लियरली कही है कि चीफ जस्टिस साहब का तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अच्छा, अगर तो कोई रिश्वत खुदा न खास्ता का कोई सवाल होता तो वो तमाम फ़ैसले ख़िलाफ़ ना होते, वो सारे ही फ़ैसले ख़िलाफ़ थे, एक फ़ैसला भी फेवर में नहीं था। उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट बात है कि अगर जैसे बाज़ लोगों ने कहा कि चीफ जस्टिस साहब ने अपने बेटे का केस क्यों सो मोटो नोटिस लिया, क्योंकि बेटा बाप ये रिश्तेदारी, देखिए कानून ये है कि इस किस्म के जो सो मोटो नोटिसेस होते हैं वो चीफ जस्टिस साहब ही लेते हैं और वो प्रिंसिपल सीट इस्लामाबाद में लिए जाते हैं। तो अगर चीफ जस्टिस साहब नहीं लेते तो कोई और जज नहीं लेता। तो चीफ जस्टिस साहब अगर किसी दूसरे जज को कहते हैं कि मैं इसमें नहीं बैठूंगा, तुम इसका सो मोटो नोटिस लो,
تو یہ بھی ایک طرح کا انفلوئنس ہو جاتا. تو یہ نوٹس لینا اور اس کے بعد اس سے علیحدہ ہونا، یہ دونوں بہت اچھے اقدامات چیف جسٹس صاحب نے. نسیم صاحب، آپ نے ابھی جو بات کی کہ ملک ریاض نے بھی کہہ دیا کہ 49 جو فیصلے تھے وہ فیصلے ان کے اگینسٹ آ گئے، ٹھیک ہے، کوئی فیور میں تو نہیں تھا. اب جس حوالے سے یہ پیسے لینے کا الزام ہے اور وہ جو مراد جو پرکس کی بات کی گئی تھی، ایسی تو کوئی چیز سامنے نہیں آئی، ایسا کوئی بھی کام نہیں ہوا ہے. پھر ملک ریاض بھی اسے ڈینائی کر رہے ہیں. تو یہ جو تمام صورتحال ہے، آپ نے کہا ویٹ تو کریں گے، لیکن کیا اس معاملے کو بڑا مشکوک نہیں بنا دیا ہے انہوں نے؟ اور وہ حامد میر صاحب بھی ایک بات انہوں نے بھی خیال کا اظہار کیا کہ اس کیس کی کڑی لاپتہ افراد کے کیس سے ملتی ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ میں تو اس پوزیشن میں ہوں کہ کسی چیز کو رول آؤٹ نہیں کروں گا، اور نہ کسی حتمی نتیجے پہ آئی تھنک ہم میں سے کوئی بھی پہنچ سکتا ہے. حامد میر صاحب نے کل ایک میں پروگرام تھا جیسمین کا، اس میں یہ کہا حامد میر صاحب نے کہ ان کو کسی قسم کی کوئی ایویڈنس یا ڈاکیومنٹس نہیں دکھائے گئے. ویرائز انصار عباسی صاحب اور آج کامران کا جو بیان ہے عدالت میں، وہ تو یہ ہے کہ جی ہمیں دکھائے گئے، لیکن اس کی کاپیز نہیں ہے ہمارے پاس. تو ان تمام چیزوں سے اب آپ ایک سٹیپ اگر اور اس کو پرسیو کریں کہ آپ جو بات کریں کہ دکھائے گئے ہیں، دیے کیوں نہیں گئے، ویسے آپ کا کیا خیال ہے؟ کوئی کنٹروورسی یہاں پر ہو سکتی ہے کہ دکھا دیے گئے، دیے نہیں گئے، اور پھر اس پہ پروگرام کر دیا گیا اور پھر یہ معاملہ یہاں تک آ گیا؟ دیکھیں، میں جہاں تک کامران کو جانتا ہوں، کامران بڑے رسپانسبل جرنلسٹ ہیں اور اچھے آدمی ہیں اور اپنی ڈیوٹیز جانتے ہیں. تو دیر از اے پاسبلٹی کہ کامران نے یہ کہا ہو کہ آپ مجھے ملک صاحب یہ ڈاکیومنٹس دیں، اور ملک صاحب نے کہا ہوگا کہ میں آپ کو ڈاکیومنٹس تو نہیں دیتا، آپ صرف یہ دیکھ لیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ابھی قبل از وقت ہے کسی چیز پہ ہمیں کوئی حتمی رائے دینا. لیکن میں جو یہ فیل کر رہا ہوں کہ ملک ریاض صاحب کے جو دفتر سے جو لوگ آئے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے تو اس قسم کے کوئی پیسے نہیں دیے، اور ہمارے جو اکاؤنٹس ہیں، سارے پروجیکٹس ہیں، فلانا ریٹائرڈ جنرل جو ہے ان پروجیکٹس کو دیکھ رہا ہے، اور اس نے کسی قسم کی کوئی ڈسبرسمنٹ پیمنٹ نہیں کی. ساتھ ارسلان نے بھی ڈینائی کر دیا. تو جب یہ دو پارٹیز اگر اس کو ڈینائی کر دیں گی تو کیس تو جہاں تک ارسلان کا تعلق ہے اور ملک ریاض کا تعلق ہے، کیس تو شاید وہاں کچھ حد تک ختم ہو جائے. لیکن اس کے بعد پھر یہ کویسچن شروع ہوگا کہ جو ایک جرنلسٹ نہیں ہے، یہ شاہین صاحبائی بہت ہی ماشاءاللہ آنسٹ آدمی ہیں، بڑے اچھے شریف آدمی ہیں، کامران ہیں، انصار عباسی ہیں، حامد میر ہیں، یہ چار کے چار کیوں جھوٹ بولیں گے؟ یعنی یہ واقعہ تو ہوا ہے. یہ ان چار جرنلسٹ کو بلا کے یا ان کو کہہ کے یا کانٹیکٹ کر کے یہ چیزیں ہوئی تو ہیں، ورنہ چار کے چار. اور ان جرنلسٹ کو کیا ضرورت ہے یہ کسی قسم کی کنسپیریسی یہ لوگ بنائیں؟ تو یہ تو بہت ہی کوئی سوچی سمجھی چال ہے. کیس میں میڈیا کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ میڈیا کو جو ہے ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے. تو کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ یہ جو پرو ایکٹیو میڈیا ہے، پھر اس کے لیے سپریم کورٹ کی جانب سے کوئی گائیڈ لائن دے دی جائے، بتا دیا جائے کہ جناب یہ آپ کی لمٹس ہیں، اس میں آپ نے بات کرنی ہے، وداؤٹ اینی ایویڈنس، وداؤٹ اینی پروفس آپ نے یہ بات نہیں کرنی ہے؟ کیا یہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ دیکھیے، جو یہ گائیڈ لائنز تو آلریڈی موجود ہیں کہ میڈیا کو ہمیشہ جو ہے وہ سچ بات کرنی ہے. اور یہاں سچ بات یہ ہے کہ چار کے چار جرنلسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو بلا کے فلاں شخص نے یہ باتیں کی یا یہ ہمیں اس نے ایویڈنسز دکھائے. تو انہوں نے آ کے یہی بیان کیا ہے کہ ہمیں یہ دکھائی گئی چیزیں اور ہم کو یہ چیز دی نہیں گئی. تو جہاں تک ان جرنلسٹ کا تعلق ہے تو یہ تو سچ ہی بول رہے ہیں، یہ تو ذمہ داری نبھا رہے ہیں. اور اس میں دیکھیے بات ساری یہ ہے کہ یہ کس کو انڈر پریشر لایا جا رہا ہے؟ یا تو ان جرنلسٹ کو انڈر پریشر لایا جا رہا ہے یا چیف جسٹس کو. دیکھیے ابھی تک تو سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس کو انڈر پریشر لایا جا رہا ہے. ہاں یہ تو ایک بات ہے، لیکن ساتھ ان جرنلسٹ کو بھی انڈر پریشر لایا جا رہا ہے کہ ایک طرف اگر ملک ریاض اور ارسلان دونوں ڈینائی کر دیتے ہیں تو پھر یہ کہیں گے دیکھیے جھوٹے تو یہ جرنلسٹ ہیں، جو کہ ایسی بات نہیں ہے. تو انڈر پریشر تو یہ جرنلسٹ بھی آ رہے ہیں. تو یہ پھر مجھے تو یہ کنسپیریسی کی طرف زیادہ یہ کوئی معاملہ جاتا نظر آتا ہے. ٹھیک. اچھا، جو ابھی آپ نے بات کی کہ یہ کس کو، چیف جسٹس صاحب کی بھی بات کی ہے، جو چار جرنلسٹ جن کے آپ نے نام لیے ان کی بھی بات کی، لیکن کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی ہے فروغ نسیم صاحب، کچھ لوگوں کی رائے یہ بھی ہے کہ اس کیس کو پروموٹ کرنے کے لیے، سامنے لانے کے لیے، پھیلانے کے لیے میڈیا کا سہارا لیا گیا ہے. یہ بھی ایک بات ہو سکتی ہے کہ وہی بات نا، تمام دستاویزات دکھائی گئیں، ہینڈ اوور نہیں کی گئیں.
دیکھیں میں آپ سے گزارش کروں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ اب تو سمجھ میں نہیں آتا کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، کس کی بات مانی جائے کس کی بات نہیں مانی جائے. اتنا کچھ سامنے آ چکا ہے، دیکھ لیا ہے، اسپیشلی 2007 سے لے کے آج تک. جب سے پرویز مشرف صاحب نے وہ ایک ریفرنس بھیجا تھا چیف جسٹس صاحب کے متعلق، تب سے لے کے آج تک اتنی زیادہ کنسپریسیز اور سکینڈلز اور اپس اینڈ ڈاؤنز آئے ہیں اس پاکستان کی سیاست میں اور سوشل لائف میں کہ یہ پتہ ہی نہیں لگتا کہ کس کا کیا اینگل ہے، کون کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے. اور یہ اور کسی زمانے میں ہم پڑھا کرتے تھے ایز اسٹوڈنٹس کے جو امریکن فارن پالیسی ہوتی ہے، ناٹ امریکن ڈومیسٹک پالیسی، لیکن امریکن فارن پالیسی جو ہوتی ہے جس کو ڈپلومیسی بھی کہا جاتا ہے، اس میں بھی یہ سب بہت ہوتا ہے. تو ویل ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. ٹھیک ہے. ایک آخری سوال میں کرنا چاہوں گی آپ سے فروغ نسیم صاحب کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کیس میں مکمل قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے اب کیا کرنا چاہیے؟ کیا کوئی آزادانہ کمیشن بنایا جائے اس حوالے سے؟ کیونکہ رحمان ملک صاحب تو کہہ چکے ہیں نا اس بات کو کہ انکوائری کرنی ہے، تو ہم تو تیار ہیں. جی رحمان ملک صاحب اچھے آدمی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں صرف آپ سے گزارش یہ کروں کہ یہ کمیشن کا کیس نہیں ہے، یہ کوئی ایسا کیس نہیں ہے کہ جس کے لیے اتنی پبلک ایکسپینڈیچر اور ٹائم ایکسپینڈ کیا جائے جس پہ کوئی کمیشن بنائی جائے. اس میں کرنا یہ چاہیے کہ اگر تو پرائم فیشی ایویڈنس آتی ہے، جو کہ ابھی تک نہیں آئی ہے، پرائم فیشی ایویڈنس نہیں آتی اور اسی قسم کی باتیں ہوتی ہیں کہ یہ کہا تھا میں نے سنا تھا، تو عدالت کو اس کیس کو آرام سے خارج کر دینا چاہیے. لیکن اگر فرض کیجئے کوئی ایویڈنس پرائم فیشی آتی ہے تو کسی انویسٹیگیٹر کو، پولیس کو یا کسی کو ٹھیک. بہت شکریہ. پولیس کو رول دیا جائے. ٹھیک جی، آپ بات کمپلیٹ کر لیجئے. جی میں جلدی سے بتا دوں کہ اس کو یہ کہا جائے کہ وہ یہ انویسٹیگیٹ کرے، اگر کوئی پرائم فیشی چیز آتی ہے تو ایف آئی آر کاٹی جائے، اس کا نارمل کورٹ میں ٹرائل ہوگا، لوور کورٹ میں. ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ بیرسٹر فروغ نسیم ہمارے ساتھ. اور آج سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب کے بیٹے کے حوالے سے جو کیس تھا اس کے حوالے سے ہم سے بات کر رہے تھے. آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں. واقعہ یہ ہے کہ کل کراچی پریس کلب کے سامنے 6 بچوں کے بے روزگار باپ نے خود کو آگ لگا لی. لیکن بحث یہ ہو رہی ہے کہ کیا ڈاکٹر ارسلان افتخار کا کیس عدلیہ کو بدنام کرنے کی سازش ہے. واقعہ یہ ہے کہ فیصل آباد میں ایک رکشہ ڈرائیور نے ناجائز چلان پر ٹریفک انسپیکٹر کے سامنے خودکشی کر لی. لیکن بحث اس بات پر ہو رہی ہے کہ دوہری شہریت رکھنا جائز ہے یا ناجائز. واقعہ یہ ہے کہ عوام کا مطالبہ ہے کہ امریکہ سلالہ حملے پر معافی مانگے، لیکن بحث یہ ہو رہی ہے کہ کیا معافی مانگنے سے شہید فوجی زندہ ہو جائیں گے. واقعہ یہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ نے عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا ہے، لیکن بحث یہ ہو رہی ہے کہ کتنے نوٹ اور چھاپیں اور کتنا افراط زر اور بڑھائیں. واقعہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہر سال 6 خرب روپے کی ڈیوٹی اور ٹیکس چوری ہو رہی ہے، لیکن بحث یہ ہو رہی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری سندھی ٹوپی پہن کر کیا پیغام دینا چاہتے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ پورا ملک بالخصوص کراچی لا قانونیت کا شکار ہے، لیکن بحث یہ ہو رہی ہے کہ گیلانی کے جانے کے بعد اگلا وزیر اعظم کون ہوگا، میاں محمد نواز شریف یا عمران خان. ایسا کیوں ہے کہ جن واقعات کو، جن خبروں کو میڈیا کی ہیڈ لائن ہونا چاہیے ان پر چادر ڈال دی جاتی ہے، اور جن خبروں پر چادر ڈالنی چاہیے انہیں میڈیا کے کھلے تابوت میں رکھ کر گلی گلی گھمایا جاتا ہے. خبر کے نام پر بے خبری ہضم کرنا کتنا مشکل ہے، سوچئے گا. پارس خورشید کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.